ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन में हुकूमत सबसे बड़ी खुद रुकावट है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोबारा बुलाना गैर आइनी होगा। मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं की जाएगी और मामला आगे पीछे गया तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान JUI फ़े मोहम्मद असलम गौरी साहब। गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गौरी साहब, सबसे पहले तो ये कि अगर ये एक्ट बन चुका है तो गज़ट नोटिफिकेशन आने में क्या इस वक्त दिक्कत दरपेश है कि ये मामला जो है वो दोबारा से जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तरफ जाने का इंदिया दिया जा रहा है और इस किस्म की बातें गर्दिश में हैं? देखिए, ये मैं एक बात क्लियर करूं कि शायद कौम को पता नहीं है कि ये बिल वज़ारत कानून ने बनाया है। वज़ीर कानून की सरबराही में उनकी टीम ने खुद इससे सारा बनाया और तमाम शराइत और बहुत सी इसमें चीज़ें ऐसी दी हुई थी जो हमने मजबूरन कबूल की हैं और लाजमी सारा हमारे को हमारी मर्जी पे नहीं बना हुआ। जब उन्होंने खुद बिल बनाया और फिर खुद उन्होंने इस बिल को वफाकी काबीना में पेश किया, फिर वफाकी काबीना से भी पास हुआ, फिर सेनेट और कौमी असम्बली से भी पास हुआ, तो मैं समझता हूँ कि अब इनमें क्या इस बिल के अंदर कौन सी चीज़ इनको नज़र आ गई है जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और बहर ये ज़्यादती वाली बात है कि आप कमिटमेंट करते हैं और सियासत में कमिटमेंट ही सब कुछ होती है और हमें उम्मीद नहीं है कि हुकूमत हमारे साथ मिस कमिटमेंट करेगी। अलबत्ता जरदारी साहब तो अक्सर कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं कुरान हदीस तो नहीं होती, उन्होंने तो पहले एक दो मियाँ साहब को भी कहा था। तो बहरहाल ये कि हमने एक चीज़ तय है, हमारे साथ तय की हुई है 26वीं तरमीम में और सब ने मिलकर तय की है। और ये सारी जो चीज़ें आज खामियां निकल रही हैं तो खामियां पहले क्यों नहीं थी, आज कहाँ से निकल आई? तो ये इनको पता नहीं था, वज़ारत कानून ने खुद बनाई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इसमें कहीं और है, इनके कोई खलल कहीं और है और बाज़ का फिर वो खलल दूर करने के लिए मैदान वाले रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं, उसके बगैर वो मामला हल नहीं होते। ठीक, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ये कहा जा रहा है कि दोबारा बातचीत करने की ज़रूरत महसूस हो रही है? नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं है, ऐसा पॉइंट मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि हमने पॉइंट वो होता है जिस पे कोई ऐसी बात इन्होंने खुद बनाया बिल, तो इसमें हमसे क्या बात करेंगे वो? या तो ये कहने कि हम एतराज़ करते हैं कि आपने ये बिल बनाया इसमें ये चीज़ें गलत है और इस पर हमारा ये एतराज़ है। और फिर दूसरी बात हमने कहा देखो, एक आपके कौमी असम्बली है, सेनेट है, पार्लियामेंट का एक अपना तरीकाकार होता है। अब उसमें एक नई चीज़ आप पैदा करने जा रहे हैं कि एक बिल जब वो अपना एक्ट बन चुका है तो उसके बाद उसको फिर नए सिरे से उसको करना और भेजना और तब्दीली लाना, इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा आरिफ अली मसला दरपेश हुआ था और यही हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उस वक्त यही रीज़न दिया गया था कि जी दिन पूरे हो गए, 10 दिन पूरे हो गए, इसलिए हमने उसको एक्ट बन गया। तो अब यहाँ क्या मसला है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत कहीं ना कहीं हुकूमत देखें, खुद स्पीकर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि जी मेरे दफ्तर के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये एक्ट बन चुका है। अब मुझे समझ आ रही है कि प्रेसिडेंट हाउस क्यों खामोश है। और हमने जायजा लिया इसका अच्छी तरह, कल भी जायजा रात 12-1 बजे तक हम बैठे रहे, तमाम मुल्क के जितने बड़े उलमाए कराम थे, तमाम मुकातबे फिक्र के और उसमें बहुत से हुकूमती इत्तेहादी भी थे, प्रोफेसर साजिद मीर साहब भी बैठे हुए थे। तो सब ने जायजा लिया और सब ने यही कहा कि यह एक्ट बन चुका है, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हमने इनको फिर एक रास्ता दिया है, हमने कहा कि ये एक्ट बन के आप इसका नोटिफिकेशन कर दें, अगर किसी चीज़ पे आपको कोई समझ रहे हैं कि आपसे कोई गलती हुई है तो हम बैठ के दोबारा देख लेते हैं उस पर, तो इसमें तो कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। ठीक, लेकिन जिन पॉइंट्स पर अगर वो आपसे बातचीत चल रही है, ऑब्वियसली अगर एतराज़ उठाया गया है हुकूमत की तरफ से और इसमें इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा और कहीं ना कहीं आपको इस बारे में आगाह भी किया गया है क्योंकि मुश्तरका इजलास बुलाने पर अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं एतराज़ भी है, तो वो कोई एतराज़ आपके सामने आए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स सामने आए हैं जिन पर बुनियादी तौर पर एतराज़ किया जा रहा है? क्योंकि अभी आप ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई एतराज़ है तो फिर उस पर बात कर लेते हैं, इस पे आप तो तैयार हैं, लेकिन वो एतराज़ात क्या हैं? मेरा सवाल ये है कि वो एतराज़ात क्या हैं जिन पर ये पॉइंट उठाया जा रहा है? क्योंकि आपकी तरफ से तो ये मदारिस का जो मालियाती निज़ाम था, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा एक स्ट्रक्चरल ढांचा था, उस पर तो आपने मालूमात दे दी जब इस पर बातचीत हो रही थी। तो फिर अब ऐसे कौन से बुनियादी एतराज़ात हैं जो उठाए जा रहे हैं और जिस पर हुकूमत की रिजर्वेशन है? देखिए, हमें तो जो कुछ उन्होंने आखिरी भी कल जो मसौदा दिया था उसमें यही था कि ये कॉमा यहाँ होना चाहिए था या फुल स्टॉप होना चाहिए था
اور یہاں فلاں جگہ میں بھی لکھنا چاہیے، فلاں جگہ یہ ہونا چاہیے، بس اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ بظاہر لگتا ہے ایسا نہیں ہے. اگر ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی، ایسا لگتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ نئے سرے سے جب لائیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ اس میں کریں گے. تو ہم نے یہی ان سے کہا کہ طے شدہ چیز سے نہ ہٹیں. دوسری بات ہے کہ لیگل چیز ہے، قانونی چیز ہے، کام ہو چکا ہے، آپ اس میں تبدیلی نہ کریں. اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس پہ بعد میں بیٹھ کے دیکھ لیں گے، نئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی اس بات تو نہیں کہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک، یعنی ابھی تک بنیادی اعتراض کیا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھا گیا؟ جی نہیں، کچھ بھی نہیں رکھا گیا، کچھ بھی نہیں رکھا ہمارے سامنے، کوئی انہوں نے ابھی تک نہیں رکھا. تو اس حوالے سے پھر آپ کی طرف سے کیا پیش رفت ہوگی، کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں جب آپ نے بات آگے بڑھانی ہے تو آپ یہ تو کہیں گے نا کہ اعتراض کیا ہے، آپ اس پر بات کریں تو ہم اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں. دیکھیے جی، آج ہم نے اسمبلی میں اپنا موقف دے دیا ہے، مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں اپنا موقف دے دیا ہے. رات پریس کانفرنس میں ہم نے تمام مدارس کے نمائندگان کی موجودگی میں موقف دے دیا ہے. اب حکومت ہم سے کیا رابطہ کرتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں. وہ آج ہمارے پاس وزیر تعلیم صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے آپ کا موقف صحیح طرح سے معلوم نہیں تھا، میں موقف لینا چاہتا ہوں. جب ہم نے سارے دلائل دیے ان کو کہ یہ وجہ یہ تو انہوں نے اس کے بعد کہا آپ کا موقف تو درست ہے، میں آپ کا وکیل بن کے آگے جا کے بات کروں گا. تو آپ سے ان کی کیا کن پوائنٹس پر بات ہوئی تھی، کچھ آپ شیئر کریں گے؟ یہی تھا کہ یہ جو بل بنا ہے، بل بنتے ہوئے کہاں سے گیا ہے. مثلا یہ بل آج نہیں ہے، 2022-23 میں بنا تھا، پھر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے روک دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس بل کو، وہی بل ہے، اس وقت بھی ساری چیزیں ان کے مد نظر تھی. پی ڈی ایم والے ٹائم پر بھی یہ آپ کی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی؟ جی، یہ بل بنا ہی اس وقت ہے. جی، یہ بل بنا ہی اس وقت ہے. یہ اس وقت چلا گیا تھا قومی اسمبلی میں، فرسٹ اور سیکنڈ خواندگی بھی ہو گئی تھی اس کی. اس وقت بھی کچھ غیر باری قوتوں نے اس کو روکا تھا. اب بھی اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ بن گیا ہے اور صدر صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے، ہم مل کے حل کر لیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایشو ہے کہاں پر. یہ تو ہم بھی اسی پہ سوچ رہے ہیں کہ ایشو ہے کہاں، وہ قوم کو بتایا جائے کہاں ایشو ہے. ٹھیک، تو جو آپ کی وزیر تعلیم سے بات ہوئی وہ اس کی تفصیلات کیا تھیں؟ وزیر تعلیم صاحب آئے تھے، وہ کچھ مسائل ایم کیو ایم اپنے بھی لے کے آئی تھی، کچھ ان کے کراچی کے بلدیات کے حوالے سے کوئی نئی ترامیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی ترامیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. اور پھر اسی پہ انہوں نے کہا کہ ہم اصل میں یہ بھی آپ کے موقف لینا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کا پورا وفد تھا 4 رکنی، اس میں گورنر صاحب بھی تھے اور دیگر حضرات بھی، فاروق ستار صاحب بھی تھے اور ابیر الحق صاحب بھی تھے. تو تفصیلاً جب ہم نے سارا اپنا مدعا بھی رکھا ان کے سامنے، ان کا بھی سنا، تو انہوں نے کہا یہ ہمیں تو حیران ہوئے کہ یہ ساری کچھ آج تک ہوتا رہا. تو ہم نے بحثیت اتحادی حکومت کے ساتھ تو دیا، لیکن ہمیں اس حد تک تو اندازہ نہیں تھا اس کا. تو اس لیے پھر انہوں نے کس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ کہ یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، جو آپ دلائل دے رہے ہیں، جو دلیل دے رہے ہیں، یہ ہمیں اس طرح کچھ اندازہ نہیں تھا ان باتوں کا. تو اس لیے ہم اب جا کے آپ کا مقدمہ جس جگہ بھی جائیں گے وہاں جا کے آپ کے وکیل بن کے لڑیں گے. تو آپ کا بنیادی پوائنٹ کیا تھا؟ ہمارا بنیادی پوائنٹ جس پر آپ اپنا یہ مقدمہ بلڈ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا تو سیدھا سا ہے کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے، بس اتنا ہی ہمارا مقدمہ، تو اتنا ہی ہے، اس سے اوپر نہیں ہے کچھ بھی. اور یہ بنایا بھی حکومت نے بل ہے، ہمارا بل نہیں ہے. یعنی ابھی جو آپ کی ایم کیو ایم کے ساتھ جس بنیادی مدعے پہ بات ہوئی وہ یہ تھا کہ ایکٹ بن چکا ہے، اب اس کا نوٹیفیکیشن آنا چاہیے. دیٹس اٹ؟ اس کا نوٹیفیکیشن آنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں. اس کا صرف نوٹیفیکیشن آنا چاہیے اور کوئی بات نہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. اور جو خالد مقبول صدیقی تھے ان کا اس پر کیا موقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں جا کے جہاں میں اپنے ذرائع سے بات کروں گا اس پہ، حکومت کے اندر بھی بات کروں گا اور دوسری جگہ بھی بات کروں گا. ہاں، دوسری جگہ بھی بات کروں گا جہاں میں آپ کا وکیل بن کے بات کروں گا. ٹھیک، بہت شکریہ. محمد اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کرنل سیف صاحب، یہ کیا اصل میں جو مدارس کے ایکٹ والا معاملہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس وقت اگر یہ واقعتاً یہ اس طرح سے وزارت قانون نے بنایا ہے اور اس پر پہلے ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے، اس پہ وفاقی کابینہ بھی بیٹھ چکی ہے، پاس بھی ہو چکا ہے، تو پھر ایسی کون سی دقت آ گئی کہ جس پر جو ہے وہ فوراً سے اب اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا؟ جی ہے کوکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. جے یو آئی نے 2 وکیل بھجوا دیے ہیں، ایک رانا تنویر صاحب وزیر تعلیم اور دوسرے وکیل ایم کیو ایم. ٹھیک، مگر بات کیا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کو تیار نہیں ہے.
نہ گورنمنٹ کی سائڈ نہ یہ سائڈ. ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ اس بات سے کلیئر نہیں ہو رہا کہ اصل میں اعتراض کیا ہے, کیونکہ اعتراض کی بنیاد سمجھ میں نہیں ہے کہ اعتراض کیا آ رہا ہے. میں عرض کروں گا جی, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کوئی کمٹمنٹ گورنمنٹ کرے زبانی یا لکھ کے, اس کو پورا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, میں اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. جے یو آئی کا موقف اس حد تک کہ یہ آپ نے بل ہم سے وعدہ کیا تھا, دونوں ایوان نے اس کو پاس کیا تھا, اور اگر یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے واپس آیا تو وہ 15 دن کے بعد وہ تو اس کا آٹومیٹکلی ایکٹ بن جاتا ہے. وہ بات تو بڑی کلیئر ہے, اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جے یو آئی بڑی سمجھدار جماعت ہے, فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور محب وطن سیاستدان ہیں, یہ بات کو کیوں نہیں کھول کے سامنے رکھتے ساری قوم کے. اور اگر اس میں معاملہ دیکھیے, معاملے دو ہیں, ایک معاملہ پر سوالات اٹھ جاتے ہیں. میں دیکھیے نا, معاملے دو ہیں. ایک معاملہ یہ ہے کہ فائننس کون دیتا ہے, فنڈ کدھر سے آتے ہیں, خرچ کیسے ہوتے ہیں, آڈٹ کون, دیکھیے جی میں عرض کروں, اور آڈٹ کون کرتا ہے, اور اس کا سسٹم فائننس کا آیا یہ ایف بی آر کو اور گورنمنٹ کو اوپن ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, دیانتدار ہے, ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے. پہلا سوال. دوسرا سوال کہ آپ جو سلیبس ادھر پڑھا رہے ہیں وہ سلیبس کے اندر ملکی سلامتی کو, ملکی خودداری کو, ملک کے باقی ملکوں سے تعلقات کو, اور ملک کی کمپلشنز کو, یا فرقہ واریت کو, یا کوئی سارے سلسلے میں کوئی اف اینڈ بٹس تو نہیں ہے. اگر ہیں تو ان دونوں کو. تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں وہ ایک خاص ماڈل, وہ مولوی بن کے نکل رہے ہیں. ان کو دنیا کدھر چلی گئی ہے, دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. ان مولویوں کو پی ایچ ڈی ٹاپ کر کے نکلنا چاہیے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے, کیوں نہ نکلیں. آپ کے پاس اس وقت, ہمارے مدارس کے پاس ہمارے بچے بچیاں جاتے ہیں, ان کو ایجوکیشن ملتی ہے, ان کو رہائش ملتی ہے, ان کو کھانا ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے. اور آپ کے رورل ایریے سے اتنے بچے جا رہے ہیں کہ آپ کا اندازہ نہیں ہے. یہ لاکھوں کی تعداد میں بچے آپ کے حوالے ہیں. آپ ان بچوں سے قوم بنائیں. لیکن کرنل صاحب یہ سوالات تو بنیادی تھے نا, یہ بقول مولانا صاحب کے یہ ان سوالوں کے جوابات دے دیے گئے, جس کے بعد یہ سارا پروسیس ہوا اور وفاقی کابینہ کے پاس یہ معاملہ گیا, اس کے بعد یہ دونوں ایوانوں کے پاس گیا جہاں سے پاس ہوا. تو یہاں تک معاملات اگر پہنچے ہیں تو یہ سوالات تو بہت بنیادی تھے. یعنی اس پروسیس میں ہونے سے پہلے کیا یہ سوالات سامنے نہیں رکھے گئے جن پر اب اگر یہی سوالات ہیں جن پر دوبارہ سے اعتراض اٹھایا جا رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ بظاہر یا وہ جو وعدہ کر لیا تھا کہ وہ وعدہ وفا کرنا ہے تو اس پر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے اس وقت وہ کر لیا گیا, اور بعد میں اس کی مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت مجبوریاں ایسی تھیں کہ اس وقت کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا. اگر سوال اٹھائے گئے ہوتے تو آج یہ موقع نہ آتا. سوال اٹھانے چاہیے تھے, میرٹ کے اوپر اس وقت بھی فیصلے ہونے چاہیے تھے, اور ملک کی سلامتی اور باقی چیزوں کو مد نظر رکھ کے دونوں سائڈز کو بیٹھ کے. اور اگر نہیں اٹھائے گئے تو میری آپ سے گزارش ہوگی, میری جے یو آئی کی لیڈرشپ سے بھی گزارش ہوگی, میری گورنمنٹ سے بھی گزارش ہوگی کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھایا جائے اور ٹو دی انٹائر سیٹسفیکشن نبھایا جائے. اور جو گنجائش مانگنی ہے آپ نے وہ بھی اسی پاکستان کے ہی ہیں, پاکستانی ہیں, ان سے گنجائش گھر کے اندر بیٹھ کے, ڈرائنگ روم کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے گنجائش مانگی جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے. اس کو میڈیا کا, اس کو سڑکوں کا, اس کو باقی جتنی چیزیں ساتھ ساتھ چلنی شروع ہو گئی ہیں, یہ ٹریفک بند کر لیں. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. عام لوگوں سے, عام لوگوں تک, یہ پبلک تک جو ہے پہنچنا ان کا رائٹ ہے کہ وہ کیا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں, اور کیوں یہ جو ایکٹ ہے یہ پاس ہوا, اور اس ایکٹ میں ہے کیا, بالکل رائٹ ہے, کیا کیا اس کی شرائط ہیں, کیا کیا باتیں ان کی مانی گئی ہیں, کیا باتیں منوائی گئی ہیں, یہ تمام جاننا جو ہے وہ پبلک کا رائٹ ہے. میاں سیف الرحمان صاحب, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جائے گا, یا جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ میدان میں پھر یہ طے ہوگا, تھوڑا سا دھمکی والا ایک ایلیمنٹ؟ اٹ ول لیڈ ٹو دس کنکلوژن. ایک انڈائریکٹ بات یہ ہے کہ آج سے 2-3 دہائیاں پہلے ایک شریعت بل پاس ہوا تھا, تو ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے, شاید پرائم منسٹر یا کوئی آ رہے تھے صاحب, تو ہم 2-3 سینئر جرنلسٹ بیٹھے تھے, تو اس پہ ہم بہت زیادہ گیسنگ شروع ہو گئی.
تو اس پہ پتہ چلا کہ اس نے کہا جی یہ تو ہونا ہی نہیں, یہ شریعت انفورس ہی نہیں ہونی, بل تو پاس ہو گیا. اس کے بعد بہت سے بڑے بڑے یہ جو ہمارے کچھ علماء کرام جو تھے باقاعدہ جو اپوز کر رہے تھے, میں نے ان کو خود, میں شہباز شریف کو ملنے گیا اور شہباز شریف ان کو سی آف کر رہے تھے جو ان کو اپوز کر رہے تھے ایک دن پہلے. اچھا وہ میں چونکہ وہ ایک بریکنگ سٹوری تھی جو میں نے اس وقت دے دی, وہ چھوڑ دیں آپ بات کو. اس کے بعد ابھی بھی حال ہی, یہ بھی ایک انڈائریکٹ بات ہے, پھر میں ڈائریکٹ پہ آتا تھا کہ اب سود کا خاتمہ 2028 کی بات کی جا رہی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کنفلکٹ آف آئیڈیالوجیز ہے یا کنفلکٹ آف ہمارا تھنکنگ پیٹرنز ہے جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ڈیوائڈ ہے اس کی, اس کے حوالے سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سود اسی طرح اس میں بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اسلامک بینکنگ شروع کی ہے اس حوالے سے, اگرچہ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے اس پر, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نام بدل دینے سے کیا اس پر وہ جو سود آپ لے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. جی میں عرض کر دوں, میرے ساتھ ایک فیڈرل شریعت بورڈ کے جج ہے, وہ پی ایچ ڈی ہیں ان اسلامک جورسپروڈنس یا کوئی سارا اس طرح کے کمپیریٹیو ریلیجن کسی سبجیکٹ پہ ہے. تو میں نے انہیں, میرے کسی دوست نے میرے سے تعارف کرایا, تو میں نے کہا جی میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا اسلامک بینکنگ کے بارے کیا ویو ہے. انہوں نے کہا صاحب اٹس اے فراڈ. چلے بہرحال یہ تو دروغ برگردنے راوی جو بھی وہ کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا, بہت سی اس کی ڈیبیٹ ابھی چل رہی ہے. اچھا اب یہ بات ہے کہ چونکہ میں نے ابھی کہا کہ یہاں پہ سوچوں کا ایک کافی حد تک ایک بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جا رہی ہے, پوائنٹس آف کنورجنس نہیں ہے. اب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کیوں خاموش ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس کا پریزیڈنٹ کا تو کام ہی ختم ہو گیا, یعنی انہوں نے واپس کیا, اب وہ آٹومیٹک, وہ چونکہ دونوں ایوانوں نے اس کو پاس کیا ہوا ہے تو وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اگلے 1-2 روز میں وہ ایکٹ بن جائے گا, اور اس کی گیزٹ نوٹیفیکیشن کا گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے تو وہ ہونی چاہیے, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ سود والی اور شریعت بل والی, کیونکہ کر تو دیا گیا انڈر پریشر, 26ویں ترمیم پاس کرانی تھی وہ بھی مان لیا گیا. اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں جے یو آئی کے دوستوں سے بھی, مولانا صاحب میرے بڑے محترم ہیں, جے یو آئی کے دوستوں سے بھی پوچھوں گا کہ پھر انہوں نے وزیر تعلیم سے بات کیا کی جب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایکٹ بن گیا. تو بات تو یہ ہے کہ ابھی تو بات چل رہی ہے, وہ بھی سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ باتیں ہونے والی ہیں. تو اگر باتیں ایک کنٹینیوٹی میں باتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیک اپ کریں گے, یہ تو بڑی آنکھیں کھول رہے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پہ فوراً فیصلے کیے گئے اور فوراً ملاقاتیں کی گئیں, کیا یہ معاملہ جو ہے جو کہ اتنا سیریس سنجیدہ معاملہ ہے, یہ اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہوگا اس وقت؟ جی ڈیفینیٹ ہوا ہوگا, اور کب سے چل رہا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. انفارمل ٹاک بھی بہت ہوتی ہے, انفارمل گفتگو بھی ہوتی ہے پرائر ٹو لیجسلیشن. اور سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل بارگیننگ کا بھی ایک ٹول ہے. پولیٹیکل بارگیننگ جو ہے وہ چونکہ ہمارے بہت سارے لیڈرز جو ہیں دے آر نون فار دیٹ, اور پولیٹیکل بارگیننگ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں ایک ایکسیپٹڈ نارم ہے. یہ کوئی ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کون سا کوئی ملک کو بیچنے لگے ہیں, کیونکہ کچھ پارٹی سمجھتی ہیں کہ ہمارا ویٹ کم ہو گیا ہے, ہمارا پولیٹیکل مائلیج بہت نیچے گیا ہے, تو دس از دا ٹائم. اب ظاہر ہے وہ ایک خاص مکتبہ فکر, ایک خاص آئیڈیالوجی کو سپیر ہٹ کرتے ہیں مولانا, ان کے نیچے بھی مدرسوں کا ایک پورا سسٹم ہے. ایک کمال ضرور ہے ان میں کہ ان کا موب کبھی وائلنٹ نہیں ہوتا, یہ بڑا کمال ہے. وہ میدان میں آئیں گے بھی تو وہ بات اسی طرح کریں گے جس طرح کا ملین مارچ آپ مغرب میں دیکھتے ہیں. میں مغرب سے ان کے ساتھ انالوجی نہیں ڈرا کر رہا, لیکن ان کے موب میں کبھی وائلنس نہیں آپ دیکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا جو نظام, جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ محب وطن ہے, اور ایک اب چونکہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل مائلیج بھی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش تو ہر صورت ہے. میں اس میں یہ نہیں کہوں گا, میرے دوست بڑے ناراض ہونے ہیں جے یو آئی کے, اور میں جے یو آئی کی بیٹ بھی کرتا رہا ہوں بہت عرصہ. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ پولیٹیکل مائلیج سے تو بہت ہی کم لوگ ہیں. کو خان صاحب ہوں گے, خان صاحب بھی کون سا پولیٹیکل مائلیج کی کوشش نہیں کرتے, تو ہمارے تمام پولیٹیشینز کرتے ہیں. اور پرٹیکولرلی جن کا سکویز ہو گیا ہو پورا آپ کی کانسٹیٹوئنسیز میں, آپ کو وہاں شکست ملی ہو, تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی فالوئنگ نہیں ہے. لیکن الیکٹورل اگر ڈیفیٹ آپ نے فیس کی ہو تو پھر آپ پولیٹیکل مائلیج پہ ہمیشہ کارگر رہتے ہیں, اس پہ عمل درآمد کرتے رہتے ہیں. ٹھیک, تو کرنل صاحب یہ جو ابھی مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ ایوان سے بل کی منظوری ہوئی, لیکن پھر شکوار منظوری کے دوران جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا ہدایات آتی رہیں,
کہ دوران قانون سازی قانون میں جو ہے وہ تبدیلیاں لائی گئیں اور ہم نے کہا کہ ہم اس قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ یہ باہمی اتفاق رائے سے طے پانے والے معاہدے کی ضد ہے، تو معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا. تو کیا اس کا معاملہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کے بعد جو ہے وہ شکوار جب اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو یہ معاملہ جو ہے وہ ایک سرے پر چڑھا ہی نہیں؟ ہاں جی، اس میں پھر دیکھنا اس بات سے تو یہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ اختلاف تھا اور ایسے ایریاز ہیں کہ جس پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو میری گزارش دونوں سائیڈوں سے بلکہ تینوں سائیڈوں سے ہوگی کہ جو اختلافات ہیں وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ حل کر لیے جائیں. کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو کہ نہ حل ہونے کے قابل نہ ہو. تو یہ رجسٹریشن والا معاملہ اتنی دیر سے پینڈنگ کیوں ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے، کوئی معاملہ پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے. یا آپ کمٹ کریں نا، اگر آپ کمٹ کرتے ہیں جس وقت اس کے بعد عمل ہونا چاہیے، امپلیمنٹیشن پرومپٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات پر؟ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن تو بنا تھا خان صاحب کے دور میں، اس کے ساتھ منسلک ہیں اور کچھ مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، دینی تعلیم کے علاوہ کچھ مدارس میں اور خاصی تعداد میں مدارس میں وہ امپارٹ کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ بچے وہاں کے جو پڑھ کے جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں وہ کچھ آرمی میں گئے ہیں، کچھ نیوی میں گئے ہیں. تو یہ میرا حال وہاں پہ یہ ایکسیپٹیبلٹی اب پائی جا رہی ہے. اور اگر میرا حال کوئی نظام جو مدارس ہے جو دنیا سے کمپیٹیبل نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ وہ تو کوئی خاص خدمت تو نہیں کر رہے، نہ قوم کی، نہ ان بچوں کی، نہ آنے والی نسل کی. تو اس میں ہمیں دنیا اور دین کو سب ساتھ لے کے چلنا ہے. دین تو ہمیں ایک کوڈ آف ایتھکس، کوڈ آف کنڈکٹ بتاتا ہے، اوور آل ہاؤ ٹو آرگنائز یور لائف. تو وہ آپ کو مورل سکھاتا ہے، آپ کو سچ بولنا سکھاتا ہے، دوسرے کا رائٹ کو جو ہے اس کا رسپیکٹ کرنا سکھاتا ہے. تو اس کے اگر اوور آل اس امبریلا کے تحت اگر دنیاوی تعلیم بھی دی جائے تو میرا خیال ہے کہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ بچے نکلیں گے اور دنیا میں ایکسیپٹیبل بھی ہوں گے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کو ایکسیپٹیبل نہیں تھے؟ ان کا پورا نظام یا ان کے جو بعد میں کیلف آئے تو دنیا میں ان کا جو اثر رسوخ جو کلاؤڈ بڑھا وہ صرف جنگوں سے نہیں ہوا، ساتھ ان کا ایک پورا سسٹم تھا. ان کا دا وے آف ڈیتھ، جیسے بھی کرن صاحب نے کہا کہ آپ ہاؤ ٹو ڈیل ود ادر نیشنز، ادر نیشنلٹیز، صلح حدیبیہ اور سارا یہ معاملات کہ آپ نے دوسری قوموں سے کس طرح چلنا ہے. اور جس طرح سے نبی پاک نے دنیاوی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا، جی بالکل. اور جس طرح دیکھیں نا، کہتے ہیں جی یورپ کو تحفظات، وہ میں کہتا ہوں جی اگر ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آئیں ہم سے بات کریں. کیا تحفظات ہیں جی آپ کو؟ ہم اپنی ایک ہماری اوریجنل آئیڈینٹی ہے، ہم ایک خاص دین کے پیروکار ہیں، لیکن وی آر ناٹ انکمپیٹیبل ود دا ورلڈ. اگر ہم انکمپیٹیبل بن کے دکھا رہے ہیں تو میرا خیال پھر ایک چھوڑ کے 10 ایکٹ بھی بن جائیں تو وہ غلط ہے. پھر یہ انکمپیٹیبلٹی دنیا میں فی زمانہ نہیں چلے گی، ہم آئسولیشن میں چلے جائیں. پھر بلا شبہ جو ہے آئسولیشن میں بھی چلے جائیں گے اور دنیا سے پیچھے بھی رہ جائیں گے. بہت شکریہ کرنل سیف صاحب آپ کا بھی، میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا بھی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.